اللهم صل علی محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ سلام۔ ذرا بلند تر سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، صلوات اللہم صلی علی محمد محمد۔ پھر بھی ذرا بلند تر سلام۔ میں نے آپ کے سامنے 8واں پارہ سورہ انعام کی 158 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے، حل ینظرون، کیا یہ 14 کو نہ ماننے والے اس انتظار میں ہیں؟ انہیں انتظار ہے، کیا انتظار ہے؟ ان تأتیہم الملائکۃ، کہ ملائکہ آسمان سے اتر کر انہیں آ کے کہیں 14 سچے ہیں، انہیں مانو۔ اب ایسا نہیں ہوگا، روزانہ ترجمہ کرتے آ رہے ہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، اب فرشتے آ کے اتر کے ان کے بارے میں نہیں کہیں۔ او یاتے یا ربوں کا، یا تیرا رب آ کے بھی آ کے نہیں کہے گا کہ ان 14 کو مانو، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے، نہ رب نے آنا ہے نہ فرشتوں نے آنا ہے۔ ماننا ہے تو ان کے کہنے پہ ماننا، جن کو ہم نے بھیجا ہے ان کے کہنے پہ مانو، ورنہ اور کسی کے کہنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ او یاتے یا بعض آیات ربک، یا یہ اس انتظار میں ہیں کہ میرا آخری حجت، میری آخری آیت، میرا آخری بھیجا ہوا امام ظاہر ہو اور وہ ان کو اپنی نظروں سے دیکھ کے مانے۔ اب میں ایک لفظ میں دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ان کے کہنے کی بات نہیں کی، ان کو فقط دیکھنے کی بات کی۔ امام کو فقط دیکھنے کی بات کی ہے، ملائکہ کے لیے کہنے کی بات کی ہے، اپنے لیے کہنے کی بات کی ہے، امام کے کہنے کی بات نہیں کی، ان کے ظہور کی بات کی ہے۔ بابا جس کا ظہور اتنا واضح ہو، خدا جانے اس کی ذات کتنا واضح ہو، کتنی بڑی نشانی ہوگی مومنین کے لیے صداقت و ایمان کی۔ اب اللہ نے کہا کہ جس وقت وہ میرا 12واں ہادی حجت آ جائے گا، اس کے آنے کے بعد پھر دیکھ کر تمہارا اسے ماننا کوئی فائدہ نہیں دے،
माना तुम्हारा मानना बेसूद होगा, बेमकसद होगा। अगर मानना है तो उन्हें पहले मानो ताकि इंतज़ार भी सही हो जाए, मारिफत भी हासिल हो और ईमान भी कामिल हो जाए। तो इसीलिए अगर मानना है तो इस 12वें को अभी से मानो, उनके आने के बाद मानने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस जनाब, इसके बाद रात जहाँ बात ख़त्म हुई, आज बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज मैं खुसूसी तौर पर आपसे तवज्जो लूँगा और खुदा के लिए इधर उधर के ख़यालात आप छोड़ेंगे, तभी जाके मेरी वो जो बिल्कुल बारीक बात होगी वो खुदा करे मैं समझा सकूं, वो बहुत बड़ा सरमाया होगा आपके लिए। देखिए, अच्छा है कि ये टेप भी हो रही है और आज मैं चाहता हूं कि वो बात जो कभी इस तरह की नहीं बयान हुई, आज उसे वाज़े करके बयान कर दी जाए ताकि पता चले 12वां क्या है। सही में आज उन्हें वाज़े करके बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। रात जहाँ बात ख़त्म हुई कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतज़ार, इमाम का जो इंतज़ार है, इंतज़ार बात कहते हैं कि जिसका इंतज़ार, जिसने आना ही ज़रूरी है, उसके लिए दुआ ना मांगे। लेकिन रात मैंने अर्ज़ किया दुआ की 4 शर्तें थी, सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दें। उसमें जो शायद ज़ात गैर मुअय्यन हो, गैर मालूम हो, उसके लिए दुआ मांगी जा सकती है। चूँकि सरकार की आमद का वक्त मुकर्रर नहीं है, उसकी ज़ुहूर का दिन मालूम नहीं है। जब मालूम भी नहीं है, मुकर्रर भी नहीं है, तो हमें हुक्म है कि दुआ मांगो। और हमारे दुआएं मांगने का हमें सिला क्या मिलेगा कि जितनी देर तक हम दुआएं मांगते रहते हैं, खालिक उस वक्त को जमा करता रहता है। ये आपका दुआओं का वक्त एक जगह जमा हो रहा है, सिर्फ आपका नहीं, आलमीन की दुआओं का, आलमीन की दुआओं का वक्त जमा हो रहा है। और जब ये वक्त जमा हो जाएगा तो जिस वक्त सरकार की आमद होनी है, उससे पहले जितनी आपकी दुआ का वक्त होगा, उनके आने से मिनहा करके अगर 1000 साल के बाद आना है और आपका दुआ का वक्त 500 साल है, तो फिर 500 साल पहले ज़ुहूर हो जाएगा, इमाम का ज़ुहूर पहले हो जाएगा। तो इसीलिए दुआएं मांगें, जितनी दुआएं मांग सकते हैं उनकी दुआएं ज़ुहूर के लिए हर वक्त मांगे, हर लम्हा मांगे। बस यही से बात, अब अभी से बात शुरू हो गई। किसी आलमीन में किसी मासूम का लक़ब मंसूर नहीं है। सही तवज्जो फरमाएं। मंसूर, मंसूर के माने जिसकी नुसरत की गई है। नुसरत, नुसरत समझते हैं? अभी बहस करेंगे। नुसरत मदद के माने में नहीं आती। नुसरत मंसूर, मीम नून स्वाद वार रे, मंसूर जिसकी मदद की। घबराना नहीं आज बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ अभी से आप घबराने लगे। घबराना नहीं बिल्कुल। मंसूर के माने जिसकी मदद की गई, और मदद करने वाला भी अल्लाह होगा। हमारी मदद तो बाद की होगी, अंबिया की मदद बाद की होगी। उस मंसूर का पहला नासिर जो होगा वो अल्लाह होगा। ये वो मंसूर का लक़ब है, किसी को नहीं मिला। सरकार दो आलम का लक़ब भी मंसूर नहीं है। जनाब अली अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन हो के भी मंसूर का लक़ब नहीं है। करबला में इतना बड़ा वाक़या हल में नासिरिन के बाद भी, मैं क्या कह रहा हूँ, लक़ब मंसूर नहीं, सही मंसूर नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लक़ब भी मंसूर नहीं है। लेकिन इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो वाहिद ज़ात हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये इमाम वो वाहिद ज़ात है जिसका लक़ब मंसूर है। मंसूर के माने जिसकी मदद की गई हो।
مدد کی گئی ہو یعنی مقصد ہے کہ اس میں خالق کی مدد بھی شامل ہوگی. پھر کوئی مدد ایسی نہیں ہوگی جو اس منصور کی مدد نہ کی گئی ہو، کیونکہ جب یہ منصور ہے تو پھر منصور کی مدد ہر شے کرے گی. بس آج منصور چونکہ نصرت سے ہے. نصرت کے کیا معنی لیتے ہیں آپ؟ مدد. اب آپ کو ساتھ لے کے چلنا. نصرت کے معنی مدد، ٹھیک ہے. حالانکہ مدد کا مادہ اور ہے، نصرت کا مادہ اور ہے. نصرہ ینصرو سے نصرت آتی ہے، امدہ یمدو سے مدد آتی ہے. مدد اور ہے، نصرت اور ہے. اب اسے پھیلا کے میں یوں کہتا ہوں کہ تین چیزیں ہیں. تین، ایک ہوتی ہے مدد، ایک ہوتی ہے اعانت، ایک ہوتی ہے نصرت. صحیح توجہ فرمائیں. ایک مدد، ایک اعانت جسے آپ تعاون کہتے ہیں. ابھی تعاون کو پڑھیں گے آئے تھے. تعاون کبھی سنا نا جناب آپ نے؟ تعاون اعانت سے ہے. ایک ہے مدد، ایک ہے اعانت اور ایک ہے نصرت. معنی تینوں کے ہیں. چونکہ لفظیں مختلف ہیں لہذا ان کے مفہوم میں فرق ہے. چونکہ ایک معنی کے لیے کسی بھی لغت میں تین لفظ اکٹھے نہیں آ سکتے. تو مدد کا معنی ہوگا مدد لیکن اس کے مفہوم میں فرق ہوگا. اعانت کا معنی ہوگا مدد مگر مفہوم میں فرق ہوگا. نصرت کا معنی ہوگا مدد مگر مفہوم میں فرق ہوگا. جیسے سیف کے معنی تلوار. سیف لا فتح الا علی لا سیف الا. سیف کے معنی فارسی کی لفظ ہے تلوار. سیف کے معنی تلوار. اور حسام ہے سین الف میم، حسام کے معنی بھی تلوار. دونوں سیف بھی تلوار، حسام بھی تلوار. نام دونوں کا تلوار ہے مگر کمال میں فرق ہے. صحیح. سیف اور حسام میں فرق یہ ہے کہ اگر بڑے اور برابر کا کاٹ دے اسے سیف کہتے ہیں. اولی فرما رہے پڑے سر پہ پڑے اور برابر کا کاٹ دے کہ ذرہ برابر بھی کٹنے میں فرق نہ ہو. جس کی تلوار میں عادل ہے تو علی کتنا عادل ہوگا. تو جو فرمائے سرکار علی علیہ السلام لا صاحب کہاں ہے دیکھیں. اسی لیے برابر کا کاٹ دے اسے سیف کہتے ہیں. تلوار دوسری حسام بھی کاٹتی ہے مگر وہ کیسے کاٹتی ہے کہ وہ پہلو پہ پڑے. کوئی تو ایسا مارنے والا ہونا چاہیے نا. پہلو پہ پڑے اور ان پسلیوں کو کاٹتی ہوئی ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ کر وہاں جا کے رکے اسے حسام کہتے ہیں. معلوم ہوتا ہیں دونوں تلواریں مگر اپنی کیفیتوں کے حساب سے ان کا نام بدل گیا. اسی طرح دیکھیں بابا مدد کے معنی اور ہیں، اعانت کے معنی ہیں مدد کے مگر مفہوم اور ہے. نصرت کے معنی ہیں مدد کے، مفہوم اور ہے. بس بات شروع ہو گئی جناب. مدد کے مفہوم میں ضروری ہے اضافے کا تصور ہونا. مدد میں، مدد کی لفظ میں اضافے کا یعنی زیادہ کا تصور ہونا ضروری ہے. اضافہ ہونا چاہیے. وسعت کا تصور، اضافہ مانے وسعت، زیادہ ہونے کا تصور مدد میں ہونا ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ بہت بڑی بات نتیجے میں پہنچاؤں گا انشاءاللہ. اس بات کو آپ گرہ لے کے ساری زندگی انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے. ابھی جو آپ تک میں ایک بات پہنچا رہا ہوں
مدد میں اضافے کا تصور ہوتا ہے، وسعت کا تصور ہوتا ہے، پھیلاؤ کا تصور ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جو مدد کر رہا ہے اس مدد کرنے والا اس کی اصل میں اضافہ کر رہا ہے۔ مدد ہوتی ہے کہ کسی شے کے اصل میں مزید اضافہ کرنا، اسے مدد کہتے ہیں۔ اب مدد کی مثال قرآن میں موجود ہے کہ جنگ بدر میں 313 کھڑے ہیں اور مقابلے میں کافروں کی تعداد 1000 ہے۔ اب یہاں اللہ نے ان یمدکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ اب اللہ نے 3000 فرشتے بھیجے، مدد کے لیے بھیجے۔ اس میں مقصد کیا تھا؟ اصل میں اضافہ ہو جائے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ تاکہ دشمن جو دیکھے کہ سامنے جو ہمارے مقابل میں ہیں ان کی تعداد کم نہیں ہے، کم نہیں ہے، زیادہ ہے۔ چونکہ اس میں اصل کیا چیز ہے؟ اصل ہے کہ ان کو کیا نظر آئے کہ مقابلے میں جو ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے۔ تو مدد میں کس کا تصور آیا؟ اضافے کا، تاکہ اضافہ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ اب یہ کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ یہاں صرف یہ نہیں بھیجا بلکہ پھر کہتا ہے یمددکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، ہم نے 5000 امامہ پوش اور بھی بھیجے مدد کر کے، تاکہ رسول کی نفری کا اضافہ ہو اور وہ اضافہ ہیبت کا سبب بنے دشمنوں کے لیے۔ بات ہی کھول کر بیان کر دی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب دیکھیں جنگ بدر میں کیوں بھیجے گئے؟ مدد تو کی اللہ نے، مقصد کیا تھا وہاں؟ اصل میں اضافہ کرنا، تاکہ اس اضافے سے ایک تو مدد ہو گئی اور جو دشمن ہیں ان پر ان کی ہیبت طاری ہوئی، ہیں اتنی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کو ہیبت بچھانے کے لیے اجتماع کرنا سنت الہیہ ہے۔ خدا کے لیے آج کے بعد اگر مجلس میں نہیں آتے تو آئیں ضرور، سنیں یا نہ سنیں، نہ سنیں آپ کی مرضی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن اس سے بڑھ کے میں جملہ کہوں، اس سے بڑھ کے، یہ تو آپ کا اندرون بیٹھ کے مجلس ہو رہی ہے، اس سے بڑھ کر ہمارا اشتہار ہے سڑکوں پہ ماتم کرنا۔ ماتم نہ کریں، فرما رہے آئیں تو صحیح تاکہ پتہ چلے بی بی کے ماننے والے کتنے ہیں۔ خدا کے لیے اگر بی بی پاک کو خوش کرنا ہے پھر 10ویں والے دن گرمی کا تصور نہ رکھیں کہ اے سی سے کون وہاں جائے، وہاں صرف کھڑے رہیں، کچھ نہ کریں، پھرتے رہیں، ماتم نہ کریں۔ اتنی تو ہیبت ہو نہ دیکھنے والے کو، ہیں بی بی کے اتنے ہیں۔ کس پہ عمل ہوگی؟ یہ سنت الہیہ ہے، خدا کے لیے سنت الہیہ ہے۔ ان جلوسوں میں جانا، سڑکوں پہ جا کے ماتم کرنا، نہ ماتم کریں آپ، صرف شریک ہوں نا یار۔ آپ کو کون کہتا ہے جو ماتم کرے؟ کپڑے اتارے وہ ماتمی لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی ڈیوٹی ہے وہ کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کیا کیا ڈیوٹیاں لگتی ہیں یار، آپ کو کیا خبر؟ آپ آئے نا ذرا، آپ آ کے شاہ جی میں 1000 روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں، ذرا قمیص اتار کے کھڑا ہو جائے نا سڑک پہ، میں دیکھوں کون کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مشن ایسے چل رہا ہے؟ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں خدا کی قسم۔
नंगे पाँव और नंगे सर और सारा दिन उसकी बारगाह में मातम करना, ये कोई मामूली बात है? खुदा के लिए इसमें तसाउल सुस्ती छोड़ दिया करें। अगर उनके जिक्र में पहुंच सकते हैं तो फिर पहुंचने के लिए उज़्र नहीं माना जाएगा। आज मैं बहुत बड़ी खरी बात आपसे कर रहा हूं कि कहेंगे चलो जी नहीं जाते, ये चलो जी का आपको उस वक्त पता चलेगा, हाथ मलेंगे काश गए क्यों नहीं। खुदा के लिए बेपरवाही ना किया करें। कहीं भी मजलिस हो, कहीं भी मातम हो, अपनी कुर्ब जुबान में उनको ज़ीनत दो। आपके घर के सामने मातम, अंदर बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, यार टीवी जरूरी है या बीबी पाक का मातम जरूरी है? ऐसे इसलिए मदद में इजाफे का तसव्वुर होता है, ठीक है? इसलिए मदद की लफ्ज़ और है। देखिए कुरान में भी मदद की लफ्ज़ है, मदद की लफ्ज़ों से नुसरत के माने में नहीं आया, मदद की लफ्ज़ों में आया है। जब मदद की लफ्ज़ों में है तो अब मदद में इजाफे का तसव्वुर मौजूद है। अब आ गया जनाब दूसरा, एआनत। एआनत है तामुन से, ठीक है? तामुन से एआनत है, एआनत तामुन से है। लेकिन एक मैं जुमला फिर कहूं, एआनत तामुन, तामुन के माने बराबर का शरीक। तामुन में कौन होता है? बराबर का शरीक होता है या नहीं होता? एक अमल कर रहा है, अब मसला एक आदमी एक चीज़ उठा रहा है, उससे उठ नहीं रही, वो कहता है जरा आई जरा थोड़ा सा उठा ले मेरे साथ। हाय हाय, क्या कहता है? आओ जरा थोड़ा सा मेरे साथ उठा ले। अब वो आके उठाता है, वो शायद उठ जाती है। अब वो उठी तामुन से, जोर उसने भी लगाया, जोर उसने भी लगाया, बराबर का जोर लगाओ, काम हो गया। ये है तामुन, ठीक है ना? ये क्या है? ये है तामुन। इसीलिए कुरान कहता है तामनु अलल बिर्र वत तक़वा वला तामनु अलल इस्म वल उद्वान। नेकी, तामनु अलल बिर्र वत तक़वा, तक़वा और नेकी पर एक दूसरे का तामुन करो। नेकी में भी तामुन करो और तकवे में भी तामुन करो। तामुन बराबर का अमल होता है, बराबर का, ठीक है? तामुन में क्या होता है? बराबर का अमल। मसलन मैं यहाँ से एक मिसाल दे के आगे बढ़ते हैं। लेकिन मदद और तामुन में एक फ़र्क ये है कि जब मदद में जो मददगार होता है सिर्फ उसी का अमल होता है, मदद तलब करने वाले का अमल नहीं होता। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं? जब वो जो मददगार बुलाने वाला बुलाता है तो तलब जो कर रहा है वो तो तलबगार है, और जो मदद करेगा वो नासिर है। जो आगे मदद करेगा मदद नासिर की होगी, जो बुला रहा है वो मदद में शामिल नहीं है। है अमल किसका होगा? नासिर का। लेकिन ताउन में दोनों का अमल बराबर होता है। सही तवज्जो फरमाएं। ताउन में दोनों का अमल बराबर होता है, मगर मदद में वो जो नुसरत आके करता है, मदद करता है, उसका अमल होता है, पुकारने वाले का उसमें दखल नहीं होता। आप एक गाड़ी पे जा रहे हैं, रास्ते में रुक गई गाड़ी, आगे जाके फिर फंस गई, सड़क खराब थी, अब वो जोर से नहीं सीधी होती, तो अब आपने ट्रैक्टर बुलाया और बुला के उसमें चेन डाल के ट्रैक्टर ने उसे खींचा। ये जो ट्रैक्टर का खींचना है ये तामुन नहीं, ये आनत नहीं, ये मदद है। मैं क्या कह रहा हूं, उसमें वो गाड़ी आई, उसके ड्राइवर का उसमें कोई दखल ही नहीं है, दखल नहीं है, क्योंकि ये सारा काम किसने किया? उसकी कुव्वत से ये बाहर आई, तो मालूम हो गया ये मदद है, बाहमी मिलकर ताउन है। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, अगर आप मुतवज्जे हैं तो मेरे साथ रहे। इय्याका नस्तईन में मदद का तो तसव्वुर ही नहीं है। इय्याका नअबुदु,
मैंने जल्दी की, आपने कहा चलो इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं। आगे तो नस्तईन औन से है, इस्तिआनत से है। इस्तिआनत में तो बराबर का अमल होता है। यहां तो लफ्ज़ मदद आ ही नहीं सकती। थोड़ी सी मेरे साथ ज़हन मिलाए ना हमसे। यहाँ तो मदद के लिए लफ्ज़ अय अल्लाह हम तुझसे ही मदद मांगते हैं, मदद की लफ्ज़ तो यहाँ आती नहीं है। यहाँ तो इआनत की लफ्ज़ हैं, इआनत में तामुन होता है। अय अल्लाह हम अपना अमल कर रहे हैं, इस अमल में तू अपनी मदद शामिल कर दे ताकि हमारा अमल मुकम्मल हो जाए। अब देखें, खुदा के लिए तर्जुमा देखें, मेरी तरफ देखें बाबा। जब आप अमल में उसका तामुन चाहते हैं, इसीलिए पहले तामुन चाहने के बाद कहा अब दुआ मांगो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब यहाँ दिखा का तर्जुमा नहीं होगा क्योंकि तामुन का तलब पहले आ गया। जब तामुन को तलब करना पहले आ गया है तो अब यहाँ हमें सीधा रास्ता दिखा का तर्जुमा क्या होगा? आप समझ नहीं रहे कि खालिक ने कितनी बड़ी हिकमत की है कि पहले अपने आप को तलब करवाया, इआनत में तलब करवाया। लेकिन यहाँ जो है इहदिनस सिरात बाद में कहा, बाद में कहा हमें। अब यहाँ तर्जुमा क्या होगा? हमें सीधा रास्ता दिखा नहीं, हम सीधे रास्ते पे कायम हैं। मजीद तौफीक देने की इनायत फरमा, मजीद मदद फरमा। बस मैं जुमला कहूँ, जब है कि अमल में हम कर रहे हैं, मजीद हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। जब ये तर्जुमा है तो फिर आखिर में आमीन कहना गलत होगा। आगे आमीन का क्या तस्वुर हो? आमीन तो वहां होती है जहां अभी दुआ कबूल ही ना हुई हो। आमीन कहाँ होती है कि कबूल फरमा, ये कबूल फरमा तो वहाँ होता है कि जहाँ अभी अमल शुरू ही नहीं है या तो बराबर का शरीक है। तो फिर यहाँ आमीन नहीं होगी। इसलिए हमें मासूम ने फरमाया आप आमीन कहेंगे नमाज बातिल हो जाएगी, बल्कि शुक्रिया अदा करो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल क्या करो? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रब्बिल। अब ये ताउन और मदद का तसव्वुर देखिए मुख्तलिफ। एआनत में बराबर का अमल, मदद में इजाफे का तसव्वुर। इसलिए एक आदमी जनाब अली अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा हो के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अच्छा देर से क्यों समझ आ रही है? मैं अब देख रहा हूँ या मैं समझाने में कोताही कर रहा हूँ, खबर कि बात देर से क्यों समझ आ रही है या आ रही है समझ? अच्छा चल, हाँ दे रहा है, दुरुस्त है, सही फरमाते। लेकिन अब तो माशाल्लाह इल्म का ये माहौल है, देर से समझ आए। मैं देख रहा हूँ कि बाद में जाके आपकी आँख ऐसे होती है। हाँ जल्दी होनी चाहिए ना बाबा, जिसके लिए मेहनत की जा रही है। अब एक आदमी ने जनाब अली अलैहिस्सलाम के सामने दुआ मांगी, अय अल्लाह मुझे मखलूक का मोहताज ना बनाओ। जनाब अली अलैहिस्सलाम के सामने मखलूक का मोहताज ना फरमा। सुनना था जनाब अली ने फरमाया ये दुआ छोड़ दो, मत कहो ये दुआ। उसी का बोला मैं कह रहा हूँ मखलूक का मुझे मोहताज ना फरमा। फरमाया ये दुआ छोड़ दो। बोला मैं छोड़ दिया, क्या पढ़ूँ? फरमाया कि मखलूक में से जो बद लोग हैं उनका मोहताज ना फरमा। और नहीं फरमा रहे। मालूम होता है कि अच्छों का मोहताज होना सुन्नत इलाहिया। अब क्या फरमाया? किन का मोहताज फरमा? अच्छों का मोहताज फरमा, बद लोगों का मोहताज ना फरमा। मालूम होता है बद हैं, जिसे इमाम बद कहे खुदा की कसम हैं।
ہیں. تو اب آیا جناب یہ تو اب موضوع اب جو ہے اصل موضوع کی طرف میں اب آ رہا ہوں جناب. اب آیا نصرت. نصرہ ینصرو سے, نصرہ ینصرو سے کیا آئی؟ لفظ نصرت آئی. اس لفظ نصرت میں مدد بھی شامل ہے اور اعانت بھی اس میں شامل ہے. لیکن یہ نصرت کی جو لفظ ہے, اس نصرت میں جیسے مدد میں وسعت و اضافہ موجود ہے, اعانت میں تعاون موجود ہے, اسی طرح نصرت میں مقصد تکمیل یعنی مقصد کی تکمیل پوشیدہ. شاہ جی توجہ فرمائیں. نصرت میں, لفظ نصرت میں مقصد تکمیل, جو جس کے لیے وہ مدد مانگ رہا ہے وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے دعا مانگ رہا ہے. اب میں جملہ کہہ دوں, اور وہ مدد کرنے والا بھی اس کی ذات کی مدد نہیں کر رہا, اس کے مقصد کی تکمیل کی مدد کر رہا. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب. اب جو انبیاء کی جو مدد کی جا رہی ہے, انبیاء کی ذات کی مدد نہیں کی جا رہی. رب انصرنی علی القوم الکافرین, اے اللہ میری مدد کر قوم کافرین کے مقابلے میں. ذاتی مدد نہیں ہے, ورنہ نام نوح نہ ہوتا. رب انصرنی علی القوم المفسدین, مفسدین کے مقابلے میں میری مدد فرما. رب انصرنی علی القوم الفاسقین, فاسقین کے مقابلے میں میری کیا فرما؟ مدد فرما. تو نصرت میں جو مدد کا تصور ہے وہ مقصد تکمیل, جو اس کا مقصد ہے اس کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے, ذات کے لیے نہیں ہوتا. اب میں ایک بہت بڑی لفظ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. اب جو کربلا میں حل میں ناصرین ہے, یہ ذات کی مدد کے لیے نہیں تھا. اگر کوئی کہے کہ پانی مانگ رہا تھا حسین, میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حال میں ناصرین ینصرونا, کوئی ہے مدد کرنے والا؟ دنیا یہ کہے کہ امام کو مدد کی کیا ضرورت تھی, پانی مانگ رہا ہے امام. امام نصرت میں ذات کا تو تصور ہی نہیں ہوتا. نصرت ہوتی, نصرت میں اس مقصد کی تکمیل ہوتی ہے. اب میں جملہ کہوں, خدا کے لیے دنیا اسے پہچانے. جب کہا نا حل میں ناصرین ینصرنا, تو امام کہتا ہے کوئی ہے میرے مقصد میں تکمیل کرنے والا. 6 ماہ کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. کیا ہوا؟ جناب علی اصغر نے کہاں گرایا اپنے آپ؟ نہیں, میرا مسائل پڑھنے کا مقصد نہیں ہے. دیکھیں کیا کہہ رہا ہے امام, کیا اپنی ذات کے لیے وہاں مدد مانگ رہا ہے؟ اپنی ذات کے لیے مدد نہیں مانگ رہا, بلکہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے. کون ہے جو میرے مقصد کی تکمیل کرے؟ اب دنیا نہ سمجھے تو ہم ان کو کیا کہیں؟ دنیا کو جس کا 6 مہینے کا بچہ مقصد حسین سمجھ رہا ہو. وہاں جناب علی اکبر کا مقام کیا ہوگا, جناب عباس کا مقام کیا ہوگا, جناب زینب عالیہ کا مقام کیا ہوگا, کربلا کے شہداء کا مقام کیا ہوگا, جہاں 6 ماہ کا بچہ تکمیل مقصد حسین سمجھ رہا ہے. شہزادے نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا یا نہیں گرایا؟ ہے نا روایات بابا, روایات یہی ہے کہ گرا دیا. اب جب گرایا تو تبھی امام نے آ کے کہا کہ بہن رو کیوں رہی ہیں؟ کہا بھائی جب آپ نے حل من ناصرین کہا تو شہزادے نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا. اب امام نے اٹھا کے پیشانی پہ بوسہ دیا, تو ہی میرے مقصد کی تکمیل. اللہ اکبر. اور امام جناب سجاد سے پردہ غیبت ہٹا. تو اب یہ جو یہ ہے نا, تو یہ نصرت میں کیا پوشیدہ ہوتا ہے؟ مقصد کی تکمیل. اب جو امام کا لقب ہے منصور,
بات تو ادھر لے آئیں گے نا. اب نصرت میں کیا پوشیدہ، توجہ فرمائیں، اہم باتیں ہیں کہ نصرت میں پوشیدہ ہے مقصد کی تکمیل. جب مقصد کی تکمیل ہے تو پھر اب میں ایک جملہ کہہ دوں، خدا کے لیے صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں، مقصد کی تکمیل نصرت میں مقصد کی تکمیل ہونا ضروری ہے، ظاہری فتح کا ہونا لازمہ نہیں ہے. اور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں. نصرت میں مقصد کی تکمیل کا ہونا ضروری ہے، نہ کہ ظاہری فتح کا ہونا ضروری ہے. نصرت میں ظاہری فتح لازمہ ہی نہیں ہے نصرت کا، کہ جب بھی نصرت ہو انہیں ظاہری فتح بھی ہونی چاہیے. ظاہری فتح کا ہونا نصرت میں ضروری نہیں، نصرت میں ضروری ہے مقصد کی تکمیل، اور مقصد کی تکمیل شکست میں بھی ہو سکتی ہے. جو مقصد کی تکمیل ہے وہ شکست میں بھی ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی نبی کو بھی ظاہری فتح ملی ہی نہیں ہے. نہ ملنا دلیل نہیں ہے کہ انہیں مقصد میں ناکام رہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ وہ مقصد میں ناکام نہیں رہے، مقصد میں کامیاب ہوئے مگر ظاہری فتح نہیں ملی. اگرچہ مخالف کو ظاہری فتح تو ہو گئی مگر اسے مقصد نہیں مل سکا، انہیں مقصد نہیں مل سکا. اسی لیے انبیاء کسی نبی قال من انصاری اللہ، اللہ کی مدد کرنے والا کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اللہ کی ہم مدد کریں گے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ ان تنصرونی، اگر تم نے میری مدد کی، ینصرکم، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. اگر انہی حواریین نے مدد کی ہے تو پھر اللہ کو بھی مدد کرنی چاہیے. جب انبیاء مدد کر رہے ہیں تو اللہ مدد کرے گا یا نہیں؟ کرنی چاہیے. لیکن جتنے نبی گزرے حواریین کے بارے میں دیکھیں، قصبوں میں بھی ان کی ظاہری حکومت نہیں ہو سکی. چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی حواریین گئے، ان کو وہاں بھی اب میں ایک جملہ کہہ دوں، اگر آپ متوجہ ہیں تو ذہن میرے ساتھ ملا دیں. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ نصرت میں مقصد کی تکمیل کا ہونا ضروری ہے، فتح کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر فتح کی بنا پہ کسی کو تم منصب دیتے ہو، فتح کی بنا پہ منصب نہیں ملتا، مقصد کی تکمیل پہ منصب ملتا. سمجھ رہے ہیں میری بات کو جناب؟ اسی وجہ سے اگر مقصد میں تکمیل ہے تو پھر وہ نصرت صحیح ہے، کیونکہ فتح کا ہونا لازمہ نہیں، ظاہر میں شکست ہوتی ہے. اب کربلا میں کیا ہوا؟ آپ کا اتنا بڑا نمونہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ ظاہر میں شکست ہو گئی. یزید نے شامیانے بجا دیے کہ میں کامیاب ہوا، امام خوش ہو گئے، مقصد ہمارا مکمل ہو گیا. یہ باتیں سمجھ آنے چاہیے جناب. اب دیکھیں ظاہر میں کیا ہوئی، ظاہر میں شکست نظر آتی ہے مگر نصرت میں شکست نہیں ہوتی، نصرت میں فتح ضروری نہیں ہوتی، نصرت میں مقصد کا حاصل ہونا ہوتا. جب مقصد حاصل ہو گیا فتح ہی اسی کی ہے اگر جو شکست کے معنی میں ہو، اس کا مقصد حاصل ہو گیا. تو اب مقصد کس کو حاصل ہوا؟ جس نے اپنا مقصد نصرت میں اپنا مقصد حاصل کر لیا. اسی لیے فرمایا رسول کیا کہتے تھے؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. میرا سلطان مددگار بھیج. یہ ذاتی مدد کے لیے نہیں پکار رہا رسول. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ذاتی مدد کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ اپنے مقصد کی تکمیل کے.
کن کو مددگار بنائے؟ جناب علی کو۔ اس لیے مدد کرنے میں، مقصد کی تکمیل میں ظاہری آ کے کرنا ضروری نہیں ہے، چھپ کے بھی ہو سکتی ہے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب، مدد چھپ کے بھی ہو سکتی ہے۔ اب علی فرماتے ہیں نصرت الانبیاء سرا و محمدا جہرا، میں نے انبیاء کی مدد چھپ کر کی ہے۔ انبیاء کی مدد میں نے کیا کی ہے؟ انبیاء کی مدد میں نے چھپ کر کی ہے، اور سرکار دو عالم کی مدد میں نے ظاہر کی۔ تو اب یہ جو مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے جناب علی، کس کے لیے پکار رہا ہے؟ مقصد کی تکمیل کے لیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہے وہاں نصرت، مقصد کیا ہے؟ تکمیل۔ اب میری طرف دیکھیے، اب جتنی انبیاء آئے وہ نصرت کی تکمیل میں، مقصد میں تو کامیاب ہوئے، مگر ظاہری فتح نہیں ملی، ظاہری حکومت نہیں ملی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سرکار دو عالم تشریف لائے، صرف مکے کی حکومت ہے، عالمین کی حکومت نہیں ہے۔ جناب علی علیہ السلام آئے، ظاہری حکومت ہے، عالمین کی حکومت نہیں ہے۔ معصومین آتے گئے، ظاہری حکومتیں کسی کی ہیں، جیلوں میں ساری زندگی گزارتی، قید خانوں میں زندگی گزارتی۔ لیکن یہ جو 12واں آیا ہے، اب اس کا اللہ نے لقب منصور رکھا ہے۔ یہاں نصرت بھی ضروری ہے، فتح بھی ضروری ہے۔ ہاں شادی، اب جو امام 12واں آ رہا ہے، یہاں نصرت بھی ضروری ہے اور فتح بھی ضروری ہے۔ اب پڑھوں میں آیت، آتا اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ علی فرما رہے آپ، یہ کون ہے نصر اللہ؟ کون ہے اللہ کی فتح؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی نصرت آئے گی۔ وہ نصرت کون ہے؟ یہ امام زمانہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اب تو سمجھ آ رہی ہے نا بابا، اب تو آ رہی ہے نا۔ صرف یہاں ناصر نہیں ہے، نصرت نہیں۔ نصرت تو مقصد کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی اللہ کی تکمیل کے لیے اسے نصرت کہا۔ اس میں تکمیل مقصد الہی بھی ہے، والفتح ہو، فتح کی لفظ بھی آئی ہے۔ تو فتح کے معنی ظاہری حکومت، پھر پورے عالمین میں حکومت کس کی ہوگی؟ اللہ، کس کی حکومت ہوگی بابا؟ امام زمانہ علیہ السلام۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے میرا حبیب جب اللہ کی نصرت آئے گی۔ نصرت کون ہے؟ امام زمانہ۔ اب انہوں نے جو ترجمے کیے ہیں وہ کرتے رہے، اب انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ خدا کی قسم، تشریح میں ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو جا کے دیکھیں، کتنی کھولے میں نے، کوئی مجھے ایک لفظ ملے، ایک لفظ ملے مجھے، ایک لفظ صحیح نہیں ہے۔ میں اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوں، اگر آپ میری بات پہ اعتبار نہیں تو گھر جا کے خود دیکھ لیجئے، گھر تو دیکھ سکتے نا بابا۔ اذا جاء نصر اللہ ہے، کتنی بڑی بات پوشیدہ ہے، اور وہ نمایاں نہیں ہے۔ اگر یہ ہم نمایاں کر دیں، کہتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں، پھر آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کون ہوتے ہیں؟ اب میں دلیل سے پڑھ کے اتنی بات بیان کرتے ہیں کہ نصرت بھی امام ہے، اللہ کی فتح کا نام بھی امام ہے۔ آپ لائیں نا، وہ نصرت کہاں ہے جب آئے گی؟ وہ فتح کہاں ہوگی جب آئے گی؟ ابھی تو رسول کے زمانے میں آئے گی نا، پھر وہ وقت ڈھونڈے جب اس کی نصرت آئے گی اور فتح آئے گی، دونوں مل کے جب آئیں گی کیا ہوگا؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر افواج، فوج، پھر ایک ایک دو نہیں،
یہ فوج قرآن کی لفظ ہے، قرآن کی یہ وہ جمع ہے کہ خدا جانے کتنے امام کے فرمان پہ مانتے ہوئے فوج امام میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر اس کو یہ جو خانہ کوفہ ہے، مسجد کوفہ کو کتنی وسعت دے دی جائے گی۔ یہ کوفہ سے لے کے دمشق تک یہ طول میں ساری مسجد کوفہ ہوگی، چوڑائی میں اردن سے لے کے موصل تک، یہ سارا نظام جہاں سارے انبیاء آئے ہیں وہاں مسجد کوفہ بن جائے گی، پورا نظام۔ تو اب یہ نصرت کیا ہے؟ مقصد کی تکمیل۔ آپ کو بھی نصرت چاہیے؟ اب آپ کو تو میں ایسے نہیں چھوڑوں گا نا کہ دوسروں کی میں نے بات کی اپنی چھوڑ دے۔ شاہ جی اپنی چھوڑ دے، کیوں؟ آپ بھی مدد چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ تو پھر دیکھیں نتیجہ میں کہاں پہنچا۔ نہیں آگے دیکھیں تو نہیں کہاں تک میں مقصد پہنچاتا ہوں۔ اب اللہ کے اے دیکھیں نصرت کے لیے تکمیل مقصد، اسی تکمیل مقصد میں پوشیدہ ہے راز حق۔ صحیح، اللہ کے راز حق میں جو نصرت ہوگی تاکہ اس کا جو حق کا راز ہے اس کی تکمیل ہو جائے۔ اب میں اگر اللہ کے راز کی تکمیل ہو جائے، ابھی نہیں سمجھ آئی، اللہ کے سر کی، سر اللہ ہے، سر الحق ہے، اسی وجہ رسول کا لقب نور ہے، علی کا لقب سر اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا ممات ولم یارفی ماما زمان ہی ماتمی تن جاہے، بس ٹھیک ہے جناب۔ اب جناب نصرت ہو رہی ہے۔ اب یا نصرت کے لیے دو باتیں کل میں نے واقفہ نے سر قدر کہا، بات تقدیر کی بات تھی، با غیاث کے لیے تھی لفظ۔ آج میں کہہ رہا ہوں واقفہ نے سر حق، کچھ وہ ہے جو حق کے راز کو واقف ہے۔ اللہ علی مع الحق والحق مع علی، ہائے ہائے ہائے، جو حق کے راز کو کب سے واقف ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ازل سے لے کر جو خالق کا پروگرام ہے اس سے واقف ہے۔ میری طرف دیکھیں، میری طرف بابا، جو مقصد الہی ہے کچھ وہ ہے جو اس کے واقف ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے انجام تک جانتے ہیں کہ خالق کا یہ نظام کب جا کے مکمل ہوگا۔ اگر انہیں کب والوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو انہیں منتخب کیوں کیا خالق نے؟ معلوم ہوتا ہے اس پروگرام میں کتنے آنے چاہیے؟ پروگرام اللہ کا ہوگا، تکمیل کا سبب 14 ہے، ہے اس کی مقصد تکمیل کو کون پہنچائیں گے کمال تک؟ سن 14 میں جملہ کہوں، اسی وجہ سے ان 14 کی نصرت برائے دین کیا ہوگی؟ یا اللہ کی ان کے لیے نصرت تکمیل مقصد کے لیے کیا ہوگی؟ میں عام بات تھوڑی کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں چلو جی۔ اب جو ان کو اللہ ان کی مدد کرے گا تو کس کے مقصد کی تکمیل کے لیے؟ اپنے، ان کا مقصد نہیں، مقصد تو اللہ کا ہے، دین ان کا نہیں، دین تو اللہ کا ہے۔ یہ تو دین کو تکمیل تک لے جانے والے ہیں، خود دین بن کر انہیں مکمل کرنے والے ہیں، تو اس میں جو تکمیل نصرت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ مقصد تکمیل الہی، جو الہی کی مقصد ہے۔ اب ان کی نصرت کا معنی اس کے مقصد کی تکمیل میں کیا ہوگا؟ فرمائیں کیا ہوگا؟ یار یہ بات پرائمری والی بات نہیں، ایم اے والی بات بھی نہیں ہے، ڈاکٹریٹ بھی میں دیکھو چکرا جائیں کہ میں کیا سوال کر رہا ہوں،
خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، اب خالق جن کے مقصد کو ان 14 نے مکمل جا کے تکمیل تک پہنچانا ہے، وہاں خالق کی جو نصرت ان کے لیے ہوگی، ان کو منتخب ہی تکمیل کے لیے کیا ہے۔ صحیح ہے، ان کو کن کے لیے منتخب کیا؟ اپنے اس مقصد کی تکمیل کے لیے۔ تو پھر ان کی نصرت اس مقصد میں کیا ہوگی؟ میں جملہ کہوں، پھر مقصد ان 14 کی اس دین کی نصرت میں یہ ہوگی، یہ وہی کریں جو وہ چاہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ پھر ان 14 کی تکمیل کیا ہوگی؟ کہ 14 وہ کریں جو وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ یہی چاہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو وہ چاہتا ہے وہ یہ 14 چاہیں، جو 14 چاہیں وہ وہی چاہے۔ بات تو سمجھ آ گئی؟ جب مقصد کی تکمیل کے نصرت ہوتی ہے اور دونوں کی چاہ ایک ہے، پھر یا علی مدد کہنا گناہ کب ہوگا؟ بے شک بے شک۔ واہ واہ، ساکی نجات، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے کئی ساکی ہیں جناب، شکر ہے، ایسے ہونے چاہیے۔ لوگوں کے پاس ایک بھی نہیں ہے بابا، کتنے بڑے ہم خوش نصیب ہیں۔ اب میں دیکھیں جناب، یہ سوال عام نہیں ہے۔ جب اس دنیا میں، میری طرف دیکھیں سرکار خدا کے لیے، جب اس دنیا میں یہ وہ کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، اور نہیں فرما رہا شاہ جہاں، جب اس دنیا میں یہ وہ کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، پھر عدل الہی یہ ہے قیامت میں اللہ وہ کرے جو یہ چاہے۔ واہ واہ واہ، بس یا اب یہ اس نصرت الہیہ کی تائید میں اطاعت الہیہ کریں۔ کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم ان کی اطاعت کرنا، میں اب جملہ کئی مرتبہ پہلے بھی دہرا چکا، ان 14 کی اطاعت کرنا، خدا جانے وہ کیا کہتا ہوگا جس کی یہ اطاعت کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک روایت بھی ملتی ہے، جب یہ 14 سجدے میں ہوتے ہیں
تب خالق تکبر کرتا ہے، دیکھو میں وہ ہوں جنہیں یہ اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ اسی لیے آل محمد کی میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، یہ صرف نعرے لگوانے نہیں، اس نصرت الہیہ اور مقصد کی تکمیل میں فقط 14 ہیں، لہذا اطاعت الہیہ میں ان سے ترک اولا بھی نہیں ہے۔ ان سے ترک اولا جو کچھ بنایا ہے یہ ترک اولا ہے، ان سے بھی ترک اولا نہیں۔ ٹھیک ہے، 14 کی تو بات ہوئی مکمل، اب رہ گئی بات آپ کی اور میری۔ شاہ جی فرمائے نا، میں ابھی بات کرتے جا، میں نہیں جانے دوں گا، بات سنا کے جائیں گے۔ فرمائے آپ کی اور آل محمد اور اللہ کی نصرت کیا ہے؟ فرمائے، یا تو مجھے جواب دے دیں یا سن لیں۔ سماعت فرمائے، میں سناتا ہوں۔ آخر کیوں اے اللہ ہم سے ترک اولا کا مقام نہیں مل سکتا ہمیں کہ ہم ترک اولا کریں؟ ہم تو صرف عابد بھی بن جائیں تو اللہ جانے، وہ مسلم و مومن بن جائیں تو بڑی بات ہے، عابد زاہد متقی ولی بننا تو بہت بڑی بات کی بات ہے۔ ہائے یہی میں نے عرض کیا نا کہ ہم پہلے درجے کو بھی لے لیں تو بہت بڑی بات ہے تیری۔ اب تو بتا ہماری نصرت اس دین کے لیے کیا ہوگی؟ تجھے مانے، ان کو مانے، کن کو مانے؟ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کہاں لے جا رہا؟ اب پلٹ کے جواب آتا ہے، تمہارے عمل کا تعلق اتنا ہے نہیں کہ تم ان کی منزلوں کو طے کرو، صرف میں تمہارے لیے تمہاری دل کی گہرائیوں میں میں وہ شے کا مطالبہ کرتا ہوں، حکم سے نہیں، سوالی بن کے۔ حکم سے نہیں، نمازیں میں نے حکم سے پڑھوائی ہیں، روزے حکم سے رکھوائے ہیں، بس آل محمد سے محبت کر لو۔ اللہ آل محمد سے کیا کر لو؟ ان سے مودت کر لو، یہ ہے تمہاری نصرت دین۔ میں کیا کہوں؟ تمہارے دین میں مدد یہ ہے، تمہارے دین میں مدد کرنا نمازیں نہیں ہیں، نمازیں اپنے لیے پڑھتے ہو، روزے اپنے لیے رکھتے ہو، جو ان کا اجر ہے اس کو ادا کرو گے، وہ ہے مقصد تکمیل۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان نمازوں کو بچاؤ، ان روزوں کو بچاؤ، اس میں محبت اہل بیت لاؤ۔ جب تک کہ آل محمد کی محبت نہیں ہوگی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہماری نصرت کیا ہے؟ آل محمد سے مودت کرنا، عشق نہیں۔ شاہ جی عشق نہیں، ابھی آگے نہیں بڑھتے، لمبی نہ ہو جائے۔ عشق نہیں، خدا جانے جیسے وہ عشق چاہتا ہے، عاشق کون ہے، معشوق کون؟ عشق کے کمال کو کیا کہتے ہیں؟ محبت کے کمال کو عشق کہتے ہیں۔ عشق کیا نہیں جاتا، عشق ہو جاتا۔ عشق ایک ذات کا ہوتا ہے، محبت کئی کی ہوتی ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں شاہ جی خدا کے لیے بس یہی بات کو طے کر کے، اللہ کے کمال کوئی تو عشق ہے نا، اور عشق کس نے کہا ہے کہ کہاں ہے عشق؟ اللہ کے کمال عشق کو، نقطہ کمال عشق الہی کو حسین کہتے ہیں۔ اور نہیں فرما رہے
ہے عشق الہی حسین۔ اب کہا یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے، میں تیری رضا۔ اللہ ہے تو حسین، یہ ہیں جنہوں نے اس کے مقصد کو کمال تک پہنچایا ہے، اور اس کا سارا کمال کہاں ظاہر ہوگا؟ جسے منصور بنایا، اس میں ظاہری نصرت بھی ہوگی، اس میں ظاہری فتح بھی ہوگی۔ پروردگار بطفیل محمد و آل محمد، اب زیادہ وقت ہوا، بطفیل محمد و آل محمد جو حضرت جی ہاں صحیح فرمایا۔ محبت جو ہے وہ بے شک جب محبت ہو جائے گی تو خلاف محبت جتنے عمل ہوں گے وہ ہو ہی نہیں سکتے، ورنہ یہ محبت کی توہین ہے، نہ محبت کا تقاضا ہے۔ اب پھر کس میں ہے ادھر پھر انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ ایک صاحب شاید بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ، وہ کوئی چوٹ لگی ہے ان صاحب کو، انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں صحیح کہ بیٹا بیمار ہے، جو بیمار ہیں، ایک ہمارے بھی عزیز ہیں آنکھوں سے ان کی تکلیف ہو گئی ہے، ہاں ان کی والدہ محترمہ، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ تمام بیماران کو اس امام کے آمد کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے صغیرہ گناہوں کو بخش دے، کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خصوصی طور پہ جب یہ دینا ہے تو اپنے اعزاء کو بھولا نہ کریں، آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوتا، ایک الحمد پڑھنے سے 22 ختم قرآن کا ثواب ہوتا ہے، اور وہ آپ کے مرنے والوں کے نامہ اعمال میں چلا جائے۔ اور اتنی بڑی عبادت کے بعد ان کے لیے ایک فاتحہ ضرور پڑھا کریں، اپنے مرحومین کے لیے، خصوصاً بانیان کے مرحومین کے لیے جنہوں نے یہ سب کچھ اہتمام فرمایا، اور مومنین و مومنات کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد يقين